Iqbal Institute has importance not only in our UT, not only in the region, but throughout the country. And definitely, I was just asking, the coordinator, do we have an advisory committee of Iqbal Institute? He said yes. I will definitely look who are the members of this committee, and we'll try to have a roadmap of this institute so that it moves forward, and we can further add on, like he said, about the courses. It did come up in the academic council, and it's in the active consideration of the university. I'm so happy. Really, I'm very happy that in the open basket you have good clientage of students who are taking these Iqbal studies. So it's a very healthy sign that our students and our young minds have orientation towards the Iqbal studies. So we have to encourage them, and for that, whatever is to be done, I will definitely do it. So as the specific theme of this lecture session is concerned, I think it's ever relevant and ever significant, because the concept of humanism that we see in Allama Iqbal's poetry and philosophy holds true for whole mankind for all times to come. Therefore, the programs like these are very important, especially for our young students. I'm happy many of them are here, and research scholars, to develop the true understanding of this concept of humanism, which is based on great ideals and cherished values of human welfare, social ethics, universality, love, peace, and justice. I think our youth need to understand and emulate these great ideals to move forward in life, and also become the ambassadors of message of humanism, which is essentially rooted in these great ideals. Doing so could be one of the great means to find solutions to a multitude of social problems and issues that the world is presently faced with. I also Dr. Taqi Abdi Sahib, in one of the lectures delivered by him in this hall, has pointed to the need to explore the unexplored works of Allama Iqbal, and I think this is where the role of research centers like Iqbal Institute assumes great significance. The center must respond to this call and explore new areas related to Iqbal studies, and keep on adding to the already available knowledge on the life and philosophy of Allama Iqbal. As we all know that we live in an era of multidisciplinary education, as is also envisaged in the National Education Policy of 2020. The Iqbal Institute can collaborate with other institutions and research centers to see if more areas related to Allama Iqbal's works can be taken up for study and research. I'm sure by seeing the aptitude of our students, even from the science background, you have, students are being enrolled. So I think there will be a good number of students who will be interested. So I'm sure, by creating a specific roadmap, which of course we'll see through an advisory committee, and we'll see where we can further enhance the capacity and capabilities of this center. As I said, it's a very important center of our country, and all of us together have to strengthen it. And we do look forward to Dr. Abdi Saab to join us in future also. And I would ask my coordinator to have a good program at country level during these summers, and whatever from university side we have to do, we'll definitely do. With these words, once again, congratulations आप सबको कि ये बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं वो ज़रूर इस हॉल से कुछ ना कुछ अपने माइंड में लेके जाएंगे, और जिसको वो आगे वर्ल्ड पीस एंड ह्यूमैनिज्म जो इनके मेन दो थीम्स है, उन चीज़ों पे ज़रूर काम करेंगे. थैंक यू वेरी मच.
اگر کوئی تحریک کام کر سکتی ہے تو دنیا کو آج علامہ اقبال کے پیغام کی طرف پوری طریقے سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے حسن یوسف کو بازار مصر میں نہیں پیش کیا۔ میں مسلسل پڑھتا رہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پیس میکرز دنیا میں تشہیر کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے امن عالم، تو فریضہ ہوتا ہے ہر شخص جو جزء عالم ہے کہ اس کو خرابے سے بچائے۔ ہمارے پاس یہ روشن شمع ہے جس نے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے عام طور سے جلسوں میں جوان کم ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، آشنائے من زمن بیگانہ رفت، مجھے جاننے والا مجھ سے اجنبی بن کر چلا گیا۔ اس خمستانم تہی پیمانہ رفت، میں نے تو پورا میخانہ سجا دیا تھا لیکن وہ خالی اپنے ساغر سے چلا گیا۔ کتنا دردناک شعر۔ لیکن اقبال نے کہا تھا کہ من کے نومیدم ز پیرانے کہن، یہ فرسودہ، یہ پرانے خیالات کے لوگوں سے میں تو نا امید ہوں۔ دارم از روزی کے می آیت سخن، ایک روز آنے والا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں بر جوانا، اسی لیے دعا کی تھی بر جوانا سہل کن حرف مرا۔ میرے مالک میرے جوانوں پر میری گفتگو، میرے پیام، میرے کلام، میرے معنی کو آسان کر دے۔ بہرشن پایاب کن ظرف میرا، اس وجہ سے کہ اقبال کا کلام سمجھنا آسان نہیں ہے، اصطلاحات سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں قرآنی مجید اور احادیث نبوی اور اسلامی تاریخ کے اہم اہم گوشوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے کہا تھا کہ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا شوق میری نظر بخش دے۔ آج جوان یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارا جو عنوان ہے اقبال کا تصور انسان، انسانیت، تو تصور انسانیت کو سمجھنے سے پہلے انسان کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ انسان مسجود ملائک ہے۔ ہر دھرم میں، ہر مذہب میں انسان پر گفتگو ہوئی ہے، لیکن 3 چیزیں جو قرآن مجید نے دی ہیں ایک جا کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ ہم وکالت نہیں کر رہے لیکن راستے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی انسان، جب ملائک نے کہا کہ خوریزی کرے گا، فساد کرے گا، اسی کو اپنا نائب بنایا اور اسی کو نائب اللہ فی الارض قرار دیا۔ یہی انسان جو بعض وقت ذلیل ترین لیول پر رہتا ہے، اس کو اشرف المخلوقات کہا۔ اور یہی انسان جو اس دنیا میں، جو پوری دنیا مجبور ہے، تمام خلقت اس دنیا کی مجبور ہے، مختار نہیں ہے۔ پہاڑ ہل نہیں سکتا، پتا کچھ کر نہیں سکتا، حیوان کچھ سوچ نہیں سکتا، لیکن صرف انسان ہے جو ایک کیفیت رکھتا ہے مختار کی اور مجبور کی۔ آپ ایک یتیم کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور ثواب کما سکتے ہیں۔ آپ ایک یتیم کا حق بھی کھا کر گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں، نماز پڑھ بھی سکتے ہیں، نماز کو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ مختار اور مجبور کی درمیانی کیفیت ہے، اسی وجہ سے تو انسان کے لیے جزا اور سزا ہے۔ نارازد عشق کے خونی جگری پیدا شد، اقبال۔ مسئلہ
مسجد ملائک ہے انسان. ہم پہلے انسان پر بات کریں گے، پھر انسانیت پر بات کریں گے، پھر اس کے بعد سے اقبال. اور ہر جگہ اقبال پہلے ہمیں بتاتے ہیں. آپ بانگ درا میں، آپ اردو کلام میں 3-4 نظمیں پڑھ لیں گے جو انسان سے مربوط ہے، جس کا عنوان ہے. اس میں نہیں جا رہا ہوں، میں تو اسکالرز کو دیکھ رہا ہوں، اشاروں میں بات کر رہا ہوں کہ عشق نے نارازد عشق کے خونی جگری پیدا شد. کہ یہ انسان کیا ہے؟ ایک خون جگر ہے. حسن لرزید کے صاحب نظری پیدا شد. اقبال کہتے ہیں کہ حسن کانپنے لگا کہ صاحب نظری، ایک ایسی نظر پیدا ہوئی جو نور، جو حسن کو دریافت کرے گی. فطرت آشفت کے اسخاک جہان مجبور. اور فطرت نے آواز لگائی کہ یہ تو خلقت، یہ تو کائنات جو مجبور ہے، جہاں پر پتا بھی ہل نہیں سکتا خدا کے حکم سے. خود گری، خود شکنی، خود نگری پیدا شد. ایک انسان پیدا ہوا ہے جو خود نگر ہے، جو خود گر ہے اور جو خود شکن ہے. یہ تینوں خود کو اگر آپ جمع کر دیں تو یہ پوری آپ کے کیا کہتے ہیں مجبوریت کے علیہ ہے. یعنی مختاریت ہے یہاں پر، آزادی ہے یہاں پر، حریت ہے یہاں پر. اسی لیے تو صاحب ہم انسان احسن التقویم ہیں. زندگی گفت کے در خاک تپیدم ہما عمر، تا عظیم گنبد دیرینہ دری پیدا شد. اب اس گنبد کے جو ابھی تک مقید تھی اس میں ایک در پیدا ہوا، ایک دروازہ پیدا ہوا. اسی وجہ سے تو خدا نے خلقت کی، کائنات ہمارے لیے بنائی گئی تاکہ خدا کو ہم پوری طریقے سے اس کی تسبیح، اس کی تحلیل کر سکیں. دیکھیے علامہ اقبال اور ان کے مرشد مولانا روم، یہ دونوں انسانیت کے شاعر. یہ دونوں نے جتنی انسانیت پر بات کی ہے کسی اور شاعر نے نہیں کی ہے. میں انگریزی کا مطالعہ رکھتا ہوں، میں فارسی کا مطالعہ رکھتا ہوں، میں اردو کا مطالعہ رکھتا ہوں. جب 1985 میں مولانا روم کی کچھ کلیکشن کو لے کر میک میلن نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی مولانا روم پر، تو کئی ملین کتابیں 5 سال میں بک گئیں اور دنیا متعارف ہوئی. او دس از رومی، یہ مولانا روم ہے. اور اسی سے متاثر ہو کر 2007 میں یوم رومی کو پوری یونیسکو نے منایا. انہوں نے ظاہر کر دیا. مولانا روم نے کہا تھا، کیونکہ یہ استاد، اور مولانا روم کا ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں، اقبال نے سب سے زیادہ شعر جو کوٹ کیے ہیں وہ مولانا روم کے ہیں. اقبال نے اپنے فارسی کلام میں جو بحر رمل مسدس استفادہ کی ہے وہ مولانا روم کی مثنوی معنوی کی بحر ہے. اقبال نے جو سب سے زیادہ موضوعات اپنے کلام میں رکھے ہیں وہ مولانا روم سے لیے ہیں. اقبال نے جو سب سے زیادہ شعر کوٹ کیے ہیں اپنے پاس وہ مولانا روم کے ہیں. اسی لیے قونیا میں جہاں پر مولانا روم دفن ہیں تو آپ جائیں گے دیکھیں گے کہ ایک تمثیلی قبر بنائی گئی ہے، ایک لوح لگائی گئی ہے. یعنی وہاں پر شاگرد اگرچہ کہ لاہور میں دفن ہے لیکن اس کی تمثیلی قبر اس وقت قونیا ترکی میں ہے. وہ استاد، مرید اور شاگرد مولانا روم نے کہا تھا کہ اختیار آمد عبادت را نمک. یہ جو فلسفہ عبادت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے سجدوں کی، نہ آپ کی نماز کی ضرورت ہے، نہ آپ کے روزے کی ضرورت ہے، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی. یہ ہم اپنی تشکیل زندگی کے لیے اپنے آپ کو پوری طریقے سے ترتیب وار کرنے کے لیے اور تمدن اور تہذیب اور انسانی فوائد یعنی اپنے دائرے کو جاننے کے لیے. آج کی دنیا میں یہ جو امن عالم کی گفتگو ہو رہی ہے، مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام نہیں کرتا. ایک انسان
دوسرے انسان کو کہتا ہے مائی وے از دا ہائی وے، جو میں سمجھتا ہوں، جو میرا خیال ہے، جو میرا آپ کے اپنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو آج کی اختیار آمد عبادت را نمک ورنہ می گردد بنا خواہ فلک، خدا نے انسان کو صاحب اختیار پیدا کیا ہے، ورنہ عبادت اور تربیت نفس بے معنی ہو جاتی۔ آپ نے دیکھا ہم انسان پر بھی بات کر رہے ہیں، اس وجہ سے انسان پر بات کر رہے ہیں کہ یہی ہمارا معذرت چلو یہی ہمارے خدا سخن نے کہا تھا، مسحل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں۔ انسان پر گفتگو ہو رہی ہے، اس کے بعد سے انسانیت پر گفتگو ہوگی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آنچے در آدم بگنجد عالمس، یہ 6 فٹ کا جو انسان ہے اس میں پوری کائنات کو آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی یہ جہان کبیر ہے، کائنات جہان صغیر ہے۔ آپ اس 6 فٹ کے انسان میں پوری اس کائنات کو، جس کی جو کچھ بھی وسعت ہے، سمجھ سکتے ہیں۔ آنچ در آدم بگنجد آدمس، آنچ در عالم نہ گنجد آدمس، اور یہ کائنات اتنی چھوٹی ہے کہ اس میں یہ انسان سما نہیں سکتا۔ کیا بات کر رہے ہیں اقبال؟ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ برتر، دیکھیے اقبال یہاں پر عظمت انسان، مقام انسان، حقوق انسان کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اقبال نے کہا تھا کہ یہ اسکندر جس نے پوری دنیا فتح کر لی تھی، میرا فخر بہتر ہے، میری قلندری بہتر ہے اسکندری سے، یہ سکندر سے۔ یہ آدم گری ہے، وہ آئینہ سازی، میں انسان بنا رہا ہوں، میں انسانیت کی گفتگو کر رہا ہوں۔ یہاں پر ہیومنزم کے مسائل ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال کا جو آدم ہے، اقبال کا جو انسان ہے، وہ انسان یہ ہے کہ برترس گردوں مقام آدمس، یعنی انسان سے، یہ کائنات سے، یہ افلاک سے اونچا جو مقام ہے وہ انسان کا مقام ہے۔ آپ اپنے مقام کو جاننے کی کوشش کیے۔ جب تک کہ انسان اپنے مقام کو نہیں جانے گا، صلح، امن، شانتی ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنے مقام کو جانتا ہے تو دوسرے انسان کے مقام کا خیال رکھتا ہے۔ حیوان اور انسان میں یہی چیز ہے۔ چیتا جب غزال کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ایک بقول ایک شاعر کے بچوں کا پیٹ پالنا چیتے کا فرض تھا، پکڑا گیا غزال تو میں سوچتا رہا۔ کسی کو برباد کر کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنا حیوانیت تھی، لیکن انسان یہ کام نہیں کرتا۔ لیکن انسان کے لیے تمام چیزیں بنائی گئی ہیں۔ آج کے اس دور میں اسکالرز، انسان کو کسی سے خطرہ نہیں ہے، صرف انسان سے خطرہ ہے۔ آج کی اس دنیا میں، گلوبل ولیج میں، اگر انسان تباہ ہو سکتا ہے تو دوسرے انسان کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کوئی قوت آج کل اس دنیا میں نہیں ہے جو انسان کو تباہ کرے۔ تو انسانیت یہ بتاتی ہے کہ یہ جو اقبال کا فلسفہ ہے، ابھی جو شعر ڈاکٹر مشتاق نے پڑھا، آدمیت احترام آدمی، یہ لفظ احترام، باخبر شو از مقام آدمی، دوسرا مصرع اصل ہے۔ اگر آپ جان لیں مقام آدمی کیا ہے تو آپ اپنے مقام کو جانیں گے تو اپنی حد کو جانیں گے۔ آدمیت احترام آدمی، تو اقبال کا کلام میں یہی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ میرے مالک، تو نے کہا کہ یہ تو تیرا احسن التقویم ہے، یہ تو تیرے آپ کے گل سرسبد ہے، یہ تو آپ کے گلدستے کا سب سے اونچا آپ کے جو ہے خوبصورت پھول ہے جس کا نام انسان ہے، یہی آدم ہے سلطان بہروبر کا۔ کہوں کیا ماجرا اس بے بصر کا، اس اندھے کا میں کیا تاریخ بیان کروں؟ نے خود بھی، نے خدا بھی، نے جہاں بھی،
نہ یہ خود کو جانتا ہے، نہ یہ اپنی دور کی دنیا کو جانتا ہے، نہ خدا کو جانتا ہے. یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا کہ تو اتنا نازا ہے کہ تو نے احسن تقویم. یہ ہے پیغام اقبال. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے، تو اقبال صرف تشخیص نہیں دیتے بلکہ تشخیص کے ساتھ اس کا علاج بھی بتاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آج کی اس دنیا میں اور ہمیشہ جب سے دنیا رہی ہے، یہ جو مسائل آئے ہیں انسانیت کے، اس میں 3 چیزیں رہیں. نہ انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، نہ انسان اپنے اطراف کے جہان کو پہچانتا ہے، نہ انسان خدا کو پہچانتا ہے. اسی لیے حدیث بھی ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. معنی کیا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں شاہد اول، اس کے 3 شعر یہ لیتے جائیے، یہ انسانیت کے لیے ہیں. یہ ایسے 3 شعر مشکل سے آپ کو مولانا روم کی مثنوی معنی میں بھی نہیں ملیں گے. اقبال نے پوری اس چیز کو 3 شعروں میں پوری طریقے سے کر دیا. شاہد اول شعور خیشتن، خویش را دیدن بنور خویشتن. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے ضمیر کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں. تقی عابدی، تو کتنے پانی میں ہے، تو کیا کام کر رہا ہے، تو کیا گناہ کر رہا ہے، تو کیا ثواب کر رہا ہے. کوئی مجھ سے بہتر نہیں جانتا کہ اصلی میں کیا ہوں، نقلی کیا ہوں. یہ آپ کے سامنے جو آتا ہوں، یہ جو ظاہری جو لک ہے، اسی لیے تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں، پاکیزگی نفس جس کو کہتے ہیں، وہ باطنی ہوتا ہے جس سے اللہ واقف ہے، دوسرا بندہ واقف نہیں. آپ میرے دل کا حال نہیں جان سکتے. I can do very good acting. تو یہ جو چیز بتا رہا ہے، شاہد اول شعور خیشتن، خویش را دیدن بنور خیشتن. پہلا اسٹیپ یہ ہے، اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے اپنے وجدان کی روشنی میں کہ آپ کیا ہیں. دوسرا اسٹیپ شاہد ثانی شعور دیگری، خویش را دیدن بنور دیگری. دوسرا اسٹیپ یہ ہے اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کا خیال کیا ہے آپ کے بارے میں، لوگ آپ کو کس طرح سے محاسبہ کر رہے ہیں. جب یہ 2 اسٹیپ ہو جائیں، یعنی پہلے آپ اپنا کیا، پھر اس کے بعد سے آپ نے جہان سے کیا، اب آیا اصل شاہد ثالث شعور ذات حق، خویش را دیدن بنور ذات حق. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ شریعت کے کاموں میں کیا کام کر رہے ہیں. کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں. یہ تو معاذ اللہ اگر اس میں کمی بھی ہو جائے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو بخش دے گا. لیکن اگر آپ نے حق العباد ختم کر دیا، یعنی اپنی حد سے، اپنے آپ شوہر ہیں، اگر آپ اپنی زوجہ کا پوری طریقے سے احترام نہیں کر رہے ہیں، اگر اس کا حق نہیں دے رہے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو پوری طریقے سے تربیت نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے اور آپ دعوتیں اڑا رہے ہیں، اگر آپ جو کما رہے ہیں، جو ہم کماتے ہیں، یہ پورا ہمارا نہیں ہے، یہ دستوں کی، ہاتھوں کی توانائی، یہ دماغ کی آپ کے رونائی، یہ سب چیزیں کیا ہیں، اس کی دی ہوئی ہیں. تو یہ پورا پیسہ آپ کا نہیں ہے، جو کس کا ہے اس تک پہنچانا آپ تک ضروری ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شعور خویش را دیدن بنور ذات حق، اللہ کو جب پہچانو گے، جب شریعت کے ان مسائل پر آپ پوری طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ میں کتنا آپ کے شریعت پر پابند ہوں. یہیں پر نہیں رکتے اقبال. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں جو پورے یہ چیزیں پڑھتا ہے، کرتا ہے، تو کیا وہ مرد کامل ہے؟ کیا وہ مرد قلندر ہے؟ کیا وہ سپر مین ہے؟ نہیں. اقبال کہتے ہیں یہ جو شریعت ہے، یہ جو طریقت ہے، یہ علم ہے. یہ علم میں اگر عمل نہیں تو جیسا میں کہتا ہوں کہ علم بیکار. عمل میں اخلاص ہونا ضروری ہے. اخلاص کیا ہے؟ عز و انکساری تو ہے. اخلاص یہ ہے کہ آپ چلے جو راہ تو چونٹی کو بھی بچا کے چلے. کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، حق العباد کو جو ہے وہ کرنا نہیں ہے. اور اس میں اگر یقین نہ ہو تو منزل یقین پر
وہ یقین کی منزل انسانیت کو، انسان جو ہے اس وقت کامل ہوتا ہے جب سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ یہ پورا اقبال کا کلام پڑھ رہا ہوں میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال جو ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، دیکھیے علامہ اقبال، اب آ جاؤں گا میں آپ کے جو ہے وہ چیزیں پورے آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ ثابت کروں گا کہ جو ہے امن و عالم میں کس طرح خط سے اقبال کا پیغام کام کر سکتا ہے۔ لیکن پہلے یہ سمجھیے کہ میں اگر نقائص کو بیان کرنا چاہتا ہوں تو پہلے اپنے بیان کروں نا، نہیں کہ تیرے میں اتنی خرابیاں ہیں۔ اقبال کیونکہ اسلام کے پیرو ہیں، اپنے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ وہ تیرے پاس نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ آرزو نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے۔ دل جو ہے نا آپ کے، دل مردہ دل نہیں ہے اقبال، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ آج 57 ملک ہیں مسلمانوں کی، تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کافری بیدار دل پیش صنم، ایک غیر مسلم آپ کے جو ہے بیدار دل پیش صنم، بے دینداری کے خفت اندر حرم، اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے۔ تو بیداری دل کیا ہے؟ بیداری دل یہ ہے کہ میں آپ کے دل کو سمجھ سکوں، میں اپنے جو ہے دل سے کام کر سکوں۔ تیری دعا ہے کہ وہ آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ شعروں میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال نے کیا کیا۔ اقبال نے یہ کہا کہ دیکھیے میرا مقصد، اسرار خودی کے مقدمے میں لکھتے ہیں، میرا مقصد اسلام کی وکالت نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد ایک نئے قانون اور ایک نئے زندگی کی تشکیل جدید کی آپ کے جو ہے صحیح ہے، جہاں پر کیا ہے، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، کوئی شخص اس دنیا کا دوسرے کا محتاج نہ رہے۔ نہیں کہا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا محتاج رہے۔ یہ ہے اقبالیات۔ اقبال ملی شاعر ہے، قومی شاعر ہے، فلسفی شاعر ہے، اسلامی شاعر ہے، آفاقی شاعر ہے، اور اس وجہ سے آفاقی شاعر ہے کہ انسان کا شاعر ہے، انسانیت کا شاعر ہے، شاعر انسانیت ہے۔ مولانا روم کو کیوں پسند کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو پروپیگیٹ کر دیا گیا مولانا روم کے کلام کو، ہم نے نہیں کیا۔ ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ اقبال کا بہت کلام فارسی میں تھا، ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی شیخ الجامعہ جو ہے، آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں صاحب جامعہ جو وائس چانسلر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سینٹرز کو آپ کے جو ہے پوری طریقے سے ایلیگنٹ طریقے سے جو ہے پیش کرنا چاہیے علامہ اقبال کے۔ تو فارسی میں اقبال کا مسئلہ ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہر چیز کی جو برائی کی جڑ ہے، یہ عبادت جو میں ابھی کہہ رہا تھا، یہ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیوریفائڈ کریں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہر شر پنہا کے اندر قلب توس، ہر شر، ہر خرابی، ہر گناہ چھپا ہوا جو تیرے دل میں ہے، اصل اس کی اصل حقیقت بیمس اگر بینی درست، اگر تو صحیح طریقے سے دیکھے گا تو اصل جو ہے اس کی حقیقت وہ لوگوں سے ڈر ہے، اللہ سے نہیں، غیر اللہ سے ڈر ہے۔ بی میں غیر اللہ عمل را دشمن است۔ اقبال کہتے ہیں غیر اللہ کا جو ڈر ہے وہ آپ کے عمل کو تباہ کر دیتا ہے، وہ نماز ہو کے، روزہ ہو کے، حج ہو کے، زکوٰۃ ہو، سب تباہ۔ بیم کہتے ہیں ڈر کو، غیر اللہ عمل را دشمن است، کاروان زندگی را رہزن است، وہی آپ کی پوری زندگی کے کاروان کو چرا لیتا ہے۔ ای کہ در زندان غم باشی اسیر،
وہ جو تو اتنا ڈپریشن میں اور اپنی زندگی میں اسیر ہے، قید ہے، از نبی تعلیم لا تحزن بگی، حضور کی آپ کے سے جو ہے تعلیم حاصل کر کہ سوائے اللہ کے کسی سے مت ڈرو، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہی سجدہ ہے لائق احترام، کرے سارے سجدے جو تجھ پر حرام۔ کہتے ہیں یہ لا الہ کو جو میں نے مرکز بنایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم سوائے اللہ کے اور کسی اور کی جو ہے اطاعت مت کرو۔ تو انسانیت کا جو جوہر ہے، انسانیت کا جو جوہر ہے، وہ انسانیت کا جوہر یہ ہے کہ ہم غیر اللہ کی اطاعت نہ کریں۔ معزز خواتین حضرات، آپ سبھی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ گزشتہ 4 دہائیوں سے اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی کشمیر یونیورسٹی علمی، ادبی اور تحقیقی انداز فکر و نظر سے یہاں اقبال کا آفاقی نوری بصیرت عام کرنے میں منہمک ہے۔ ابتدا ہی سے ادارہ اقبال کی یہ باقاعدہ روایت رہی ہے کہ تحقیقی سرگرمیوں کے علاوہ یہاں ہر سال سیمیناروں اور توسیع خطبات کا باضابطہ اہتمام و انصرام کیا جاتا ہے۔ ان سیمیناروں میں وادی کے علاوہ ملک اور دنیا کے دیگر حصوں سے بھی چنیدہ اصحاب علم و فضل تشریف لا کر مقالات پیش کرتے ہیں۔ اب تک سینکڑوں ملکی اور بین الاقوامی سیمینار اس ادارے کے تحت منعقد کیے گئے اور یہ سلسلہ ہنوز شد و مد سے جاری ہے۔ سیمیناروں کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ ابتدا ہی سے توسیع خطبات یعنی ایکسٹینشن لیکچرز کا بھی اہتمام کرتا آیا ہے۔ اس سلسلے میں انسٹیٹیوٹ کو بیرون کشمیر جن عالموں، دانشوروں اور اقبال شناس شخصیات کا تعاون حاصل رہا ہے، ان میں معروف علماء دین مولانا سید اکبر آبادی، سید ابو الحسن علی ندوی، پروفیسر سید وحید الدین، پروفیسر عالم کھندمیری، پروفیسر مسعود حسین خان، پروفیسر سید حامد، پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی، پروفیسر مشیر الحق مرحوم، ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر انویری شمل، شانتی نکیتن یونیورسٹی کے سسر کمار گھوش، راجستھان یونیورسٹی کے دیا کرشن، کولمبیا یونیورسٹی کے A.T. امبری، قطر یونیورسٹی میں جرمن نژاد پروفیسر ایان المانڈ، مشگن اسٹیٹ یونیورسٹی امریکہ کے ڈاکٹر قاضی اطہر شامل ہیں۔ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کووڈ-19 میں بھی ہم نے 5 ملکی اور 3 بین الاقوامی آف لائن اور آن لائن سیمینار منعقد کیے، جن میں ملک کے علاوہ ایران اور کینیڈا کے دانشوروں نے مقالات پیش کیے۔ اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر آج ہماری دعوت پر دہلی نژاد کینیڈین مہمان عالی جناب ڈاکٹر سید تقی حسن آبدی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم یہاں اپنی عالی مرتبت وائس چانسلر صاحبہ اور دیگر معزز سامعین کرام سے یہ گوش گزار کرانا چاہتے ہیں کہ سیمیناروں اور توسیع خطبات کے علاوہ اس ادارے سے آج تک 140 سے زائد M.Phil اور PhD اسکالرز نے اقبالیات سے منسلک دیگر مضامین جیسے اردو، فارسی، عربی، فلاسفی، انگریزی، سوشیالوجی، ایجوکیشن، اسلامک اسٹڈیز، کشمیری، یہاں تک کہ ہندی میں اپنی ڈگریاں پائی تکمیل تک پہنچائیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان میں سے بیشتر افراد اعلیٰ تعلیمی اور انتظامی اداروں میں اپنی ذمہ داریاں نہایت خوبی سے نبھا رہے ہیں۔ بہرحال آج کے اس موقع پر ہم نے اقبال کا تصور انسانیت اور امن عالم کے توسیع خطبے کے لیے جس بین الاقوامی علمی اور ادبی شخصیت کو دعوت دی ہے وہ جید دانشور اور محقق جناب ڈاکٹر سید تقی آبدی صاحب ہیں۔ آپ اصل میں عارض قلب کے طبیب ہیں، یعنی ایک بہترین کارڈیولوجسٹ ہیں جو دہلی میں پیدا ہوئے ہیں اور حیدرآباد انڈیا سے MBBS کی ڈگری حاصل کی ہے، اور برطانیہ سے MS اور امریکہ سے FCAP اور کینیڈا سے FRCP کیا ہے۔ لہذا پیشے سے آپ طبیب ہیں، مگر ذوق ان کا شاعری ہے اور شوق ان کا مطالعہ اور تصنیف و تالیف ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں صحت کا طبیب ہوں، ادب کا مریض ہوں اور اردو کا وکیل ہوں۔ ڈاکٹر تقی آبدی صاحب ہندوستان، ایران، برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا میں قیام تام کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں آپ اردو اور فارسی زبان و ادب کے ایک بحری بیکراں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک ان کی 80 سے زائد کتابیں اردو زبان و ادب میں شائع ہوئی ہیں۔